अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक बावफा लड़की की खूबसूरत और सबक आमोज कहानी है। मेरे अबू वर्कशॉप में मुलाजिम थे। बहुत कलील आमदनी थी। घर में अम्मी अबू के अलावा हम 4 बहन भाई थे। सबसे बड़ी मैं थी, 2 भाई और 1 बहन मुझसे छोटे थे। अबू की तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती थी। अल्लाह का शुक्र है कि मकान अपना था जो नाना विरसे में छोड़ गए थे, वरना शायद हम महीने के 15 दिन फाके किया करते। उस मकान के अलावा हमारे घर में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ अबू की साइकिल थी, जिस पर वो दफ्तर जाया करते थे। मैं मैट्रिक में थी, छोटे बहन भाई भी पढ़ रहे थे। जैसे तैसे हमारा गुजारा हो रहा था। अबू हमारा साहिबान थे, जिसकी वजह से हमें बड़ी ढारस थी, मगर बुरे दिन आते कौन सी देर लगती है। एक दिन अचानक अबू पर फौलिज का शदीद हमला हुआ, जिसने हमारा सहारा, हमारा साहिबान हमसे छीन लिया। अगर हमारे हालात इतने ख़राब ना होते तो शायद हम अबू का बेहतरीन इलाज करवाते और शायद उनका साया हम पर कुछ अरसे और रहता, मगर तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है। वो हमें रोता छोड़कर चले गए। आपको तो मालूम है ना कि बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है। सो वही हुआ। किसी ने हमारे सरों पर दस्ते शफकत तक न फेरा। सहारा बनना तो दूर की बात है। अबू की मौत का गम सर पर पड़ा तो भूख और अफलास के मुहीब साए अपना मुंह खोले बढ़ते नजर आए। इसी दौरान मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका था। मैंने अम्मी से कहा कि वो मुझे मुलाजमत करने की इजाज़त दें, मगर अम्मी ने ये सुनते ही रो रो कर बुरा हाल कर लिया। कहती थी, मैं घरों में काम कर लूँगी, मगर तुझे घर से बाहर नहीं निकालूंगी। मैंने अम्मी को बहुत समझाया कि अम्मी जी, इस भरी दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही तो नहीं है ना, अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। आप मुझ पर एतमाद कीजिए और अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत मुश्किल से अम्मी ने इजाज़त दी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह का नाम लेकर चारदीवारी से कदम बाहर निकाला। इससे पहले घर से यूं निकलने के बारे में मैंने कभी भी सोचा ना था। घर से बाहर की दुनिया में कदम रखने पर मेरी बहुत मुखालिफत की गई। इसका अंदाज़ा शायद ही कोई लगा सके। लोगों की बातें जैसे मेरे वजूद को छेदे देती थीं, मगर मैं अपने आप को हौसला देती रही। माँ और छोटे बहन भाइयों का सहारा बनने के अहद की तजदीद करती रही। मैंने हर जगह दरख्वास्तें दी और घर बैठकर इंतज़ार करती रही। कई रोज़ गुजर के मगर कोई जवाब ना आया। यहाँ तक कि फाकों की नौबत आ गई। बहन भाइयों के मुरझाए हुए चेहरे मेरी आंखों में आग सी भर देते थे। अम्मी की आंखों में सवाल देखकर मैं कतरा जाती। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अगर खुदकुशी हराम ना होती और बहन भाइयों का ख्याल ना होता तो मैं शायद खुदकुशी ही कर लेती। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी कि अचानक एक सरकारी इदारे की जानिब से मुझे लेटर आ गया। उस दिन यूं लगा जैसे घर खुशियों से भर गया हो। हालांकि ऐसा तो कुछ भी ना हुआ था, मगर उम्मीद बजाते खुद बहुत बड़ा सहारा होती है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर तैयार हो गई ताकि इंटरव्यू देने जा सकूं। अम्मी को साथ ले जाने का इरादा था, मगर उनकी तबीयत ख़राब थी। अल्लाह का नाम लेकर मैं अकेली रवाना हो गई। जहां इंटरव्यू होना था उस कमरे में ऑफिसर्स के अलावा एक साहब और बैठे थे। वो साहब मुझसे सवालात कर रहे थे और हाथ में मेरे कागजात थामे गौर से देख रहे थे। मैं बड़े हौसले से उनके सवालात के जवाबात दे रही थी कि अचानक मेरा हौसला कांच के किसी नाजुक प्याले की तरह गिरकर टूट गया। बता नहीं सकती उस वक्त मेरा क्या हाल हुआ। कानों में सीटियां सी बजने लगीं, दिमाग में सनसनाहट भर गई। मैंने कागजात उन साहब के हाथों से छीने और दौड़ती हुई बाहर आ गई। इंटरव्यू के दौरान में उन्होंने एक ऐसी ही नाजेबा हरकत की थी। सड़क पर आकर मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क पर जाने वाला हर शख्स मेरे पीछे है, मुझ पर झपटने वाला है। मैं भागकर बस में चढ़ गई। घर में अम्मी से लिपट कर खूब रोई। मेरा तमाम हौसला, अज़्म और खुद एतमादी मेरे ढेरों आंसुओं में बह गई। अम्मी ने मुझे मना कर दिया कि अब मैं कहीं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगी। बेटा, मैं खुद घर घर काम करके इतना कर लूँगी कि तुम लोगों को पाल सकूं। मेरी बच्ची, तुम नहीं जानती दुनिया कैसी है। मैं रात भर रोती रही, लेकिन जब मसाइल एक एक करके सामने आ गए तो न जाने क्यों मुझे अपने आप पर, अपनी कम हिम्मती पर हंसी आ गई। ये और बात है कि आंखें मेरी हंसी का साथ न दे सकीं और आंसू टपकने लगे।
میں نے سوچا کہ اگر میں اس طرح ہمت ہار بیٹھی تو زندگی کیسے گزرے گی۔ دنیا سے بری توقع تو مجھے پہلے ہی تھی، پھر متوقع عمل پر غیر متوقع رد عمل کیوں؟ یہ سوچ کر میرا حوصلہ، میرا عزم پھر تازہ ہو گیا۔ میں وضو کر کے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ اللہ سنتا ہے، دل سے نکلی ہوئی ہر دعا سنتا ہے۔ میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ پڑوس سے اخبار منگوا کر میں اشتہارات پڑھنے لگی۔ ایک اشتہار دیکھ کر کچھ امید سی بندھی، میں نے وہ تراشا رکھ لیا۔ اب پھر امی کو منانے کا مرحلہ تھا۔ امی میری بات سن کر پریشان ہو گئیں۔ میں نے بزرگوں کی طرح ہر بات امی کو سمجھائی۔ کافی دیر کی کاوش کے بعد مجھے اجازت ملی اور میں دفتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک دفتر تھا۔ میں وقت سے 15 منٹ پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ مینیجر کا چپڑاسی اچھا آدمی تھا۔ اس نے بڑی عزت سے مجھے بٹھایا اور صاحب کی تعریفیں کرنے لگا کہ وہ بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، وقت کے بڑے پابند ہیں، آتے ہی سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، دروازہ کھولوں تو برا مان جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سلامت ہیں بابا، میں خود دروازہ کھول سکتا ہوں۔ چپڑاسی کی یہ بظاہر غیر متعلق سی باتیں میرے حوصلے اور خود اعتمادی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ میں بار بار اپنے آپ سے کہتی تھی کہ دیکھا، ساری دنیا بری نہیں ہوتی۔ اتنی دیر میں مینیجر صاحب آ گئے۔ ان کا نام وسیم تھا۔ کچھ منٹ بعد مجھے اندر بلایا گیا۔ ابھی تک تو کوئی اور امیدوار نہیں آیا تھا۔ ان کے پوچھنے پر میں نے ابو کی وفات اور اپنی نوکری کی تلاش کی تمام ردات سنا دی۔ میری داستان سن کر ان کے چہرے پر غم کا سایہ سا پھیل گیا تھا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور پھر مجھے ملازمت کی خوشخبری سنائی۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، میرا نہیں۔ واقعی مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا جس نے میری ساری دعائیں قبول کر لی تھیں۔ وسیم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں۔ امی اور بہن بھائی میری سروس کے بارے میں سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ پھر ہمارے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے دفتر جانے کے لیے 2 بسیں بدلنا پڑتی تھیں۔ میں بہت تھک بھی جاتی تھی، مگر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وسیم صاحب کی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے۔ ان کے چپڑاسی کے ذریعے مجھے ان کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئیں کہ ان کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ان کے والد صاحب بھی حیات نہیں، صرف ایک والدہ ہیں۔ نامعلوم کیوں وسیم صاحب نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ بہرحال میں اپنی سروس اور اپنے دفتر کے ماحول سے مطمئن تھی۔ شب و روز یوں ہی گزرتے رہے۔ 1 سال بعد میری تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ میں بھی اپنے تمام کام بڑی لگن اور محنت سے کرتی رہی تھی۔ ایک دن وسیم صاحب جلدی گھر چلے گئے۔ میں پریشان سی ہو گئی کہ نامعلوم کیا بات تھی جو وہ چلے گئے۔ مجھے وسیم صاحب سے ایک عقیدت تھی جس کی وجہ سے میں ان کے بارے میں پریشان ہو گئی تھی، اور بس اتنے میں بابا یعنی چپڑاسی میرے کمرے میں آئے اور ایک لفافہ مجھے دے دیا کہ صاحب دے گئے ہیں۔ میں حیران پریشان سی ہو گئی۔ وہ میرے نام وسیم صاحب کا خط تھا۔ خط میں انہوں نے بڑی عزت اور احترام سے مجھے مخاطب کیا تھا۔ لکھا تھا، محترمہ ساجدہ صاحبہ، اس جسارت پر معاف کر دیجیے گا، میرا مقصد آپ کو ڈائلاگ لکھنا نہیں، میں ایک بہت سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ مجھے پسند ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ راضی ہوں تو بات بڑھائی جائے، اگر راضی نہ ہوں تو بھی آپ کی ملازمت پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ ہمارے درمیان افسر اور ماتحت کا رشتہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ وسیم صاحب کی یہ تمام باتیں پڑھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے وسیم صاحب سے عقیدت تھی، انس تھا، اور میں ان کے لیے پریشان بھی ہو جایا کرتی تھی، مگر اس انداز سے تو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ ویسے بھی بہن بھائیوں کے مستقبل نے کبھی اپنے بارے میں مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اگلے دن میں آفس گئی۔ وسیم صاحب آ چکے تھے۔ میں ہمت کر کے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ سٹپٹا سے گئے۔ میں نے خود ہی بات شروع کی، وسیم صاحب، آپ جیسے انسان کو اپنانے سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ مجھے آپ کی بیوی بن کر بڑا فخر ہوگا، مگر میرے سامنے کچھ مجبوریاں میرے بہن بھائیوں کی صورت میں موجود ہیں۔ مجھے ان کا مستقبل سنوارنا ہے۔ جب تک چھوٹی بہن کی شادی نہ ہو جائے، دونوں بھائی اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائیں، میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتی۔ میری صاف اور سچی باتیں سن کر وسیم صاحب کچھ دیر کو خاموش ہو گئے، پھر بولے، ساجدہ، آپ کی باتیں درست ہیں، یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہی ہے۔
میں بھی آپ کی مدد کروں گا، اس وقت تک آپ کا انتظار کروں گا جب تک آپ اپنے فرائض سے سبکدوش نہیں ہو جاتی۔ ان کے اس جواب سے میری ان سے عقیدت کچھ اور بڑھ گئی اور میں نے ان کی پیشکش قبول کر لی۔ اب میں مزید بہتر اور مطمئن زندگی گزارنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، ہماری چاہت بڑھتی گئی، مگر امی اور بہن بھائیوں کو اس چاہت کا علم نہ تھا۔ پھر چھوٹی بہن بشرا کا رشتہ آ گیا، لڑکا مناسب تھا اس لیے شادی کر دی۔ چھوٹے بھائی جمیل نے میٹرک کر لیا تھا تو وسیم صاحب نے اسے بھی ملازمت دلوا دی۔ جمیل ایک لڑکی کو چاہتا تھا، میں نے اس کی شادی اس لڑکی سے کروا دی۔ جمیل کی بیوی نائلہ بہت پیاری اور بہت اچھی تھی۔ شکیل بھی میٹرک کرنے کے بعد ملازمت کرنے لگا تھا، اسے بھی وسیم صاحب نے ہی نوکری دلائی تھی۔ اب میں اپنے تمام فرائض سے سبکدوش ہو چکی تھی۔ میں نے باپ بن کر اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل کو سنوارا تھا اور وہ سب خوش و خرم تھے، مگر میری دن رات کی محنت میرے چہرے پر اپنے نقوش چھوڑ گئی تھی۔ ادھر وسیم صاحب بھی میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ شکیل کی شادی کے بعد وسیم صاحب کی والدہ گھر میں میرا رشتہ مانگنے آئیں۔ امی نے ہاں کر دی اور منگنی کی رسم بڑی سادگی سے ادا ہو گئی۔ شادی 2 ماہ بعد ہونا تھی، مگر قدرت کو شاید میری خوشیاں منظور نہ تھیں۔ وسیم صاحب کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر ان کی کار ایک مسافر بس سے ٹکرا گئی۔ وہ زندہ تو بچ گئے مگر اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گئے۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میں دھاڑے مار مار کر روئی، اتنا کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں روئی تھی۔ یا اللہ، کیسی آفات ہیں جو میرا گھر ڈھونڈ لیتی ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے جس کی سزا مجھے یوں ملی؟ میری حالت خراب تھی، میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ ہر حادثہ کچھ ہی دنوں میں اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، سو یہ حادثہ بھی ہم سہ گئے۔ وسیم صاحب کی سروس ختم کر دی گئی، ان کی جگہ دوسرا مینیجر آ گیا، البتہ میری ملازمت برقرار تھی۔ کچھ عرصے بعد وسیم صحت مند ہو گئے اور ہسپتال سے گھر آ گئے، مگر ان کے دونوں ہاتھ کوہنیوں سے کاٹ دیے گئے تھے۔ میں وسیم صاحب کی دلجوئی کو ان کے گھر جانے لگی۔ میں انہیں احساس کمتری کا شکار نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک روز خود وسیم صاحب کہنے لگے، ساجدہ، میں تو اب ایک ناکارہ انسان ہوں، کسی کا سہارا نہیں بن سکتا، بلکہ مجھے تو خود سہارے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں کیا دے سکوں گا؟ تم ساجدہ کسی اور سے شادی کر لو۔ یہ سب کہتے ہوئے وسیم صاحب کے چہرے پر درد پھیلا ہوا تھا اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ سسک اٹھے تو میں نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ وسیم صاحب، میں آپ کے اندر کے انسان سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے تو کبھی آپ کے ہاتھوں کو غور سے بھی نہیں دیکھا۔ آپ یہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ نہ ہونے سے میں اپنی محبت کسی دوسرے کے حوالے کر دوں گی؟ مجھے تو وہ دن بھی یاد ہیں وسیم صاحب جب آپ نے مجھے سہارا دیا تھا۔ آج اگر قدرت کی ستم ظریفی سے آپ کو سہارے کی ضرورت ہے تو میں کیوں نہ آپ کا سہارا بنوں گی؟ آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے وسیم صاحب، اب اپنی محبت آپ مجھ سے نہ چھینیں۔ میں یہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ وسیم صاحب کو شاید میری باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے، ساجدہ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا ہاں، آپ مجھ پر اعتبار تو کریں۔ 2 ماہ گزر گئے تو میری عدم موجودگی میں وسیم صاحب کی والدہ رخصتی کے لیے تاریخ لینے ہمارے گھر آ گئیں۔ میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے انہیں ذلیل کر کے نکال دیا کہ ہم اپنی بہن کی شادی تمہارے اپاہج بیٹے سے کیوں کریں گے۔ وہ روتی دھوتی واپس چلی گئیں۔ مجھے علم ہوا تو میں نے جمیل اور شکیل سے بات کی۔ مجھے اس وقت شدید صدمہ ہوا جب دونوں بھائیوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی کہ باجی اب سب کچھ ہماری مرضی سے ہوگا۔ میں تم دونوں سے بڑی ہوں، باپ کی طرح شفقت سے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور نوکری لگوائی، شادیاں کروائیں۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہو۔ میں اپنے اچھے برے سے بخوبی واقف ہوں۔ پھر میں نے انہیں صاف طور پر بتا دیا کہ میں صرف اور صرف وسیم سے شادی کروں گی، خواہ تم دونوں کی مرضی کچھ بھی ہو۔ یہ سنتے ہی میرے بھائی کھل کر میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے میرا فخر، میرا مان سب ریزہ ریزہ کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ پر الزامات لگانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ وسیم صاحب اور مجھے لے کر ایسی ایسی باتیں اور الزامات لگائے کہ میری روح تک جھلس گئی۔ تمام رات میں بستر پر لیٹی اپنی قربانیوں اور وفاؤں کا ماتم کرتی رہی، مگر اسی رات میں ایک اہم فیصلہ بھی کر چکی تھی۔ صبح میں دفتر جانے کی بجائے سیدھی وسیم صاحب کے گھر چلی گئی۔ میں نے تمام باتیں وسیم صاحب اور ان کی والدہ کو بتائیں اور پھر اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔
میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی جہاں میرا خون تپتا رہا، مگر آج تک میری قربانی کا کوئی صلہ نہ دے سکا۔ پھر اسی دن میرا نکاح وسیم سے ہو گیا۔ بھائیوں کو معلوم ہوا تو بڑی ہائے توبہ مچی، مگر ظاہر ہے اب وہ کیا کر سکتے تھے۔ میں نے وسیم کو بھرپور پیار دیا، انہیں کبھی کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ وسیم کی والدہ کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ وسیم کی پچھلی خدمات کے اعتراف میں مجھے فرم کا مینیجر بنا لیا گیا۔ آج میری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرے آنگن میں کھیلنے والے میرے 3 بچے میری زندگی کا حاصل ہیں۔ وسیم، جنہیں میرے گھر والوں نے اپاہج سمجھا تھا، وہی میری خوشیوں بھری زندگی کا مضبوط ستون ہے۔ اللہ انہیں لمبی عمر دے اور ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔